Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का इस्तकबाल करते हैं और प्रोग्राम मैनेजर उजाला मुगल मैम का और सभी हमारे प्यारे प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स का और जो लोग भी सुनने के आते हैं सभी का वेलकम है। बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, खुश आमदीद। और मैं ये चाहूँगा कि आज की शुरुआत ही उजाला मुगल मैम से हो और वो खुदा की ज़ात के रिगार्डिंग सवाल जवाब करें मोहतरम जाहिद खान साहब से, ताकि हम जैसे लोगों को भी रहनुमाई हासिल हो और ये मालूमात चलें कि खुदा की ज़ात आखिर है क्या। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि हमने पिछली दफ़ा कहा था कि इस दफ़ा यही ख़ास मौजू रखेंगे और इसी से रिलेटेड तमाम सवाल और जवाब होंगे। खुदा का सलाम हो। मैं आ गया हूँ अमीर फैसल साहिब। तो आज का मौजू भी बहुत अजीब है, खुदा की मार्फत इलाही अनजान दुनिया में। जाहिद खान साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आज सवालात का मौजू खालिसतन खुदा ताला की ज़ात है, जिसके बारे में इब्तदाए आफरीनिश से लेकर अब तक किसी ने भी ज़ात के बारे में कुछ भी बयान नहीं किया। सिफात के बारे में बहुत कुछ बयान किया। जब ज़ात का मामला आया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहकर चुप हो गए कि तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। या ये कहा गया कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे किसी को, नजर भी हर शय में आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। मोहतरम, आप पहले शख्स हैं जिसने दुनिया को ये खबर दी कि गॉड रिवील्स हिमसेल्फ टू मैनकाइंड एज अ विजिबल गॉड, यानी वो ना दिखाई देने वो वाला खुदा जो था वो अब दिखाई देना चाहता है, या वो दिखाई देता है वो इंसानियत को। और आपका दावा है कि आप बेशुमार दफा उससे मिल चुके हैं और उसने आपको जन्नतों की सैर कराई और आपको बताया कि मैं सिर्फ अंबिया, फरिश्तों और आला मखलूक को नहीं मिलता, बल्कि हर उस शख्स से मिलता हूँ जो एक दिल लेकर आए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपसे पहले भी उसने किसी को ये शर्फ बख्शा था, यानी किसी इंसान को, और अगर बख्शा तो किस हद तक? शुक्रिया। क्योंकि मुगल उजाला साहिब, ये एक ऐसी अनजान दुनिया का सफ़र मार्फत इलाही के साथ शुरू होगा जिसमें दिमाग, वजह और बहुत सी चीज़ें इंटेलेक्चुअल आ जाती हैं और हिकमत धरी की धरी रह जाती है। इसलिए हमें ये असूल यहाँ पे मुतय्यन करना पड़ेगा कि मैं आपको अपना मुशाहिदा तजर्बात बताऊंगा, लेकिन आपकी वजह जो होगी सवालों की, शायद मैं उसको ना बयान कर सकूं। उससे मैं कासिर हूं, क्योंकि उसने मुझे कहा कि जो तूने देखा, जो सुना, जो सफर हुआ, वो बयान कर दे। कुरान में देखें तो खुदा ताला की ज़ात कहती है कि हम इब्राहीम को अपनी बादशाहत दिखाते थे। वो क्यों? कि उसे कामिल कर दें। तौरात के अंदर अंबिया हैं जिन्होंने उसको देखा, बयान नहीं किया, जैसे रेवलेशन में और बहुत सी जगहों पर। ईसा इब्ने ज़करिया कहते हैं मैंने खुदा को देखा, लेकिन जब अंजील खोली जाए तो खुदा की बजाय अपना बयान है।
محمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے اور میں نے اسے دیکھا بیڑی کے پار، لیکن یہاں پہ آگے جا کے روک لگ جاتی ہے۔ تو میں پہلا شخص ہوں کہ زمانوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا، نہ فرشتوں کی نہ کسی اور مخلوقات کی، میں نے تن دھن اپنی جان کی بازی کو پرے کر کے میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ انسانیت کو ٹھوکر نہ لگے۔ تو میں اب شروع کرتا ہوں۔ ایک اور بات بتا دیتا ہوں تاکہ انجان دنیا کے سفر میں چیزیں سمجھ آتی رہیں۔ جب ابن زکریا نے عیسیٰ ابن زکریا نے یہ کہا بنی اسرائیل سے، جو 2000 سال پہلے آیا تھا ابراہیم، اس سے پہلے کہ تمہارا باپ تھا میں تھا، تو وہ پتھر اٹھا کے مارنے لگے۔ انہوں نے کہا 50 سال کی تیری عمر نہیں، تو کیسے ہمارے باپ سے بھی پہلے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل اندھے تھے، وہ یہ سمجھے کہ یہ عمر کی بات کر رہا ہے، لیکن چونکہ عیسیٰ ابن زکریا نے راز نہیں کھولے، وہ یہ تھے کہ جو تمہارے باپ نے دیکھا ہے میں اس سے بھی ماضی کا سفر کر آیا ہوں۔ تو خدا کی ذات کرتی کیا ہے کہ جب وہ کسی کو لے کے چلتی ہے، اپنی بادشاہتیں دکھاتی ہے، تو ماضی میں تو لے کے چلتی ہے لیکن اس ماضی کو حال بنا دیتی ہے، حال بنا کے پھر سفر کرواتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، اور کیونکہ یہ سفر جو ہے میرے دل اور روح کا ہے، تو اس کو دماغ سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہوگا، ورنہ رکاوٹیں آ جائیں گی بڑی۔ جی محترم، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کو دماغ سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ دل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں اس بات کو خوب سمجھتی ہوں کہ یہ معاملات دل سے ہی سمجھے جا سکتے ہیں، یہاں پہ دماغ فیل ہو جاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو اپنی بادشاہتیں دکھاتے تھے۔ بادشاہتیں دکھاتے سے مراد میرے خیال میں اب تک یہ تھا کہ شاید اپنا جلال اور اپنا جمال ذرا ہم لوگوں کی جس حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ذرا اپر لیول کا دکھاتے تھے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تو اس سے میں نے اب تک یہ سمجھا تھا کہ اس سے مراد روحانی رزق۔ اب بات یہ ہے محترم زاہد خان صاحب کہ 1500 سال پہلے تک تو یعنی 6000 سال ہو گئے تو انسانیت کو غیب پر ایمان لانے کو کہا گیا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا تب تک انسانی شعور اس قابل نہیں تھا کہ وہ مشاہدے کی تاب لا سکے؟ قابل تو تھا، اور عیسیٰ ابن زکریا کے دور میں بھی وہ وقت آ گیا تھا جب عیسیٰ نے کہا کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور بادشاہت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ اب انسانیت کی ہوگی، that you shut the kingdom of God before man، کہ اے مذہب والو تم خدا کی بادشاہت کا زمانہ روکتے ہو، یہ مذہب والوں کو کہا تھا۔ اب عیسیٰ ابن زکریا نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو انسان تو قابل تھا، لیکن تاڑی جو ہے وہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، تالی۔ وہاں ایک تو مذہب رکاوٹ میں آیا، پھر شریعت موسیٰ کی رکاوٹ میں آئی،
اور پھر عیسیٰ ابن زکریا نے وہاں سے مشن شروع کیا جہاں سے نہیں کرنا چاہیے تھا. 100 آدمیوں کو معجزے دکھا دیے اور باقی جتنے تھے وہ اندھے رہ گئے. آج پوری عیسائیت اندھی ہے. اور پھر اس کے بعد جب خدا کی بادشاہت نہیں آئی تو فرشتوں نے پھر مذہب شروع کر دیے اور پول کو استعمال کیا اور عیسائیت مذہب آیا. اور خدا کا زمانہ نہیں آیا اس وجہ سے بعد میں اسلام بھی آیا. محمد صاحب جو تھے ان کو 3 دن تک ان کو موقع ملا کہ عیسیٰ ابن زکریا کے ساتھ مل کے، کیونکہ وہ مسیح تھا، وہ راز پتہ کرواتے جو وہ جانتا ہے. لیکن آپ نے کلا بازی لگا کر موسیٰ کے دور میں پہنچ کر اس کی شریعت کو اپنایا اور وہ آئیڈیل تھا محمد نبی کا. پھر جب 3 دن تک یہ معاملات ہوتے رہے تو عیسیٰ ابن زکریا چلے گئے اور پھر فرشتے آ گئے اور پھر انہوں نے نئے مذہب کی بنیاد ڈالی. عیسیٰ نے کہا تھا کہ قیامت میں ہوں اور زندگی میں ہوں. اگر وہ دور آ جاتا تو پھر مذہب کی کوئی گنجائش نہیں تھی. آج 1500 سال کے بعد 6000 اور بڑی مدت 6000 پیچھے بھی لگا دیں، میں نیا آدم ہوں اور اس آدم جو ہے اس کے ساتھ ہی قیامت شروع ہو جاتی ہے، ایک نئے دور کا آغاز. تو انسان بھی بگڑے ہوئے تھے، پھر شریعتیں بھی بگڑی تھی، مذہب بھی، اور پھر نبیوں نے وہ باتیں نہیں بتائیں جو بتانی چاہیے تھی پہلے. اس لیے ابھی تک ہمارا سفر جاری ہے کہ وہ دنیا آئے گی جس کے اندر نیا آسمان نئی زمین ہوگی. جی محترم زاہد خان صاحب، یہ جو اوپر کی 3 آڈیوز ہیں میں نے ان کا بڑے غور و فکر سے سنا. اس میں آپ نے آلموسٹ وہی باتیں بیان کی جو آپ اکثر ہماری یہاں سوال جواب کی نشستوں میں بیان کرتے رہتے ہیں. آج ہم خالصتاً یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے ذاتی مشاہدات کیا ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے ماضی میں بہت پیچھے اندھیروں میں لے گیا جہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. وہاں ایسے ذرے گھوم رہے تھے جس طرح سے مرا ہوا مادہ ہوتا ہے، جس کو ڈیڈ میٹر سیلز کہا جا سکتا ہے. اور وہاں سے جو آغاز ہوا، خدا نے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے لاشعور میں تھا، پھر وہ لاشعور سے شعور میں کیسے آیا، اس کے بعد یہ محبت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اس کے بعد کائنات کی ابتدا کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اور آپ کو اس نے اپنی روح کے اندر لے جا کر یہ سفر کروایا. میں وہ سارا کچھ جاننا چاہتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے حاضرین بھی وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں جو بالکل نیا ہے، جو آپ نے پہلے کبھی بیان نہ کیا ہو. وہ پلیز یہاں بیان کیجئے، جو آپ کی بکس میں تو ہے لیکن آپ نے یہاں سوال جواب کی محفل میں اتنی ڈیٹیل سے کبھی بیان. وہ لاشعور جب میں کہتا ہوں تو اس وقت وہ اس شعور میں نہیں تھا کہ جو آخرت کی جہان ہیں ان کو تخلیق کر سکے، اور ظاہری جہانوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو اب میں لے کے چلتا ہوں، جب میں خدا کے حضور سجدہ کیا تو جو نور مجھے لے کے گئے تھے، گولڈن اور آسمانی نور، وہ وہاں تک پہنچایا اور پھر وہ خدا کے اندر وہ نور داخل ہو گئے. میں نے سجدہ کیا اور میں تڑپ رہا تھا، بےتاب تھا، اے باپ اے باپ. تو میں نے وہ جو چیز مشاہدہ کی، آگے تو نور تھے اور پیچھے جو تھے اندھیرے تھے.
اچھا وہ اندھیرے کیسے تھے؟ وہ اندھیروں میں اندھیرے تھے، اندھیروں میں اندھیرے، انہیں مختلف شیل کہا جائے گا۔ حق تعالیٰ نے کہا جہاں پہ تو یہ کھڑا ہے نہ یہاں کوئی نوری مخلوق نہ اور مخلوقات، کوئی روح یہاں پہ نہیں پہنچ سکی، تو جو کچھ تو سنے گا اور دیکھے گا اور جو بھی سفر ہوگا وہ تو انسانیت کو بھی بتانا اور جو نوری مخلوقات ہیں آخرت میں ان کو بھی جا کے بتانا، اور تو ہمیشہ میرا دل کہلائے گا، لیکن میرے اندر آ جا۔ میری روح کو خدا نے اپنے نوروں میں اندر کیا تو ایک نوروں کے جہان آباد تھے۔ اب ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب اس سفر کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک وقت آیا کہ وہ نور جو تھے وہ بھی غائب ہونے لگے۔ پھر میں نے ایک اندھیروں میں ایک چیز دیکھی جو اندھیروں میں ہی تیر رہی تھی، اور مجھ پہ بڑا گھبراہٹ کا عالم طاری ہوا کہ اب میں ان اندھیروں میں فنا ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، بلکہ موت سے بھی زبردست دہشت پڑی۔ اور میں نے کہا اے باپ کیا تو ہے؟ تو آواز آئی میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر وہ جو چیز اندھیروں میں تیر رہی تھی وہ بھی غائب ہو گئی، اور بڑا ہی ایسے جیسے انگنت اندھیروں کے پہاڑ میرے اوپر بیٹھ جائیں۔ تو یہ بھی سفر جاری رہا۔ پھر میں ایسے دور میں پہنچ گیا اور آواز آ رہی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس آواز کے ساتھ جو مجھ پہ تجربات ہوئے وہاں کوئی بھی نہیں تھا کہ جس کے متعلق کوئی سناہٹ ہو یا کوئی آواز ہو یا کوئی تکرار ہو۔ ایک دم خاموشی اور اندھیرا تھا بس، اور اس خاموشی اور اندھیرے کے اندر دیکھنے کو تو کوئی چیز تھی نہیں، بلکہ جو حصے تھی ساری شعور، دل اور روح کی، وہ بھی ایسے لگا کہ غائب ہونے لگی ہیں۔ پھر مجھ پہ اور بے قراری بے تابی طاری ہوئی، اور خدا نے مجھے پھر کہا کہ تو میرے اندر ہے، سفر کرتا رہے۔ پھر ان اندھیروں کے اندر جو اندھیروں پہ اندھیرے تھے شیل، میں بڑی رفتار کے ساتھ اور نیچے شیلوں اندھیروں میں جانے لگا، اور مجھ پہ خوف کا ایک ایسا عالم طاری ہوا جو بیان سے باہر ہے۔ نیچے کی طرف اور اندھیروں میں جا رہا تھا، اور میرا سر لگا وہاں ایک نور کا گولا بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب میرا سر لگا تو وہ نور کے گولے نے ایک دم اپنا رخ بدلا، اور وہ بچے کی شکل میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے جب سجدہ کیا تو میری ایک دم دل و جان سے جو کیفیت تھی وہ یہ تھی، یہ ہمارا یہ خالق ہے۔ اس نے پھر اپنا چہرہ چھپایا جو بچپن کا تھا، وہ عجیب ہی چہرہ تھا بچے کا، اور مجھ پہ بڑا خوف طاری ہوا تھا۔ جو ہی وہ نور کا گولا بنتا تو مجھ پہ بڑا ہی ڈر اور گھبراہٹ ہوتی، تو پھر وہ ایک دم اپنے آپ کو بدل کر بچے کے چہرے میں لے آتا، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تجھے لے کر چلوں
جہاں ہماری یادگار باقی رہے کہ میں نے اپنا بچپن بھی تیرے ساتھ گزارا ہے خدا تعالیٰ نے. تو اب وہ نور مجھ سے آنکھ مچھولی کرتا تھا. جب مجھ پہ ڈر طاری ہوتا تو وہ نور میں سے ایک اپنی بچے کی شکل دکھاتا پھر غائب ہو جاتا. پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ان سب کا خدا ہوں گا جو میں تخلیقات کروں گا. اس کے بعد اس کی وہ میں نے شکل بھی نہیں دیکھی اور میں نے دیکھا کہ نور میرے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے ان اندھیروں پہ. اور وہ کہنے لگا کہ میں تجھ پہ ایک نیند طاری کرتا ہوں لیکن جب میں تخلیقات کر لوں گا تو میں تجھے جگاؤں گا اس نیند سے. مجھ پہ پھر بڑا گھبراہٹ طاری ہوئی. میں نے کہا اگر تو نے مجھے نہیں جگایا تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے وعدہ دیا میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، روح کے سینے پہ، میں تجھے جگاؤں گا اور پھر ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے. نہ جانے میں کتنی دیر وہاں سویا کہ وہ پھر آیا اور اس نے مجھے میری نیند سے جگایا اور کہا کہ وہ سب کچھ میں نے تیار کر لیا ہے، ساری آخرت کے جان اور سب کچھ، تو میں نے تجھے جگایا. تو مجھے ہاتھ پکڑ کے سیر کرانے لگا لیکن وہاں کوئی تھا نہیں ان جنتوں میں. تو یہ تو میں ایک رخ بیان کرتا ہوں. اب ہم دوسرے رخ کی بات کریں گے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آیا. اچھا آپ سوال کر لیں پھر، کیونکہ اب میں شعور سے لاشعوری کی طرف آنے لگا تھا. تو اگر اس موضوع پہ تھوڑا سا بول سکوں، کیونکہ مشاہدات کی دنیا بڑی وسیع ہے، تو پھر وہاں سے پھر میں صبر کرنا تھا کہ وہ نوروں کی کیا تخلیقات کیا تھیں. جی محترم، میں وہ ساری آڈیو سن رہی تھی تو مجھے ایک بڑے مشہور رائٹر کی ایک بات یاد آ گئی. سوری. وہ فرماتے ہیں کہ انسان جس کسی سے سچی محبت کرتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنے پاسٹ میں لے جانا چاہتا ہے. یہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جس کسی سے سچی محبت ہوتی ہے اس کو اپنے ماضی میں لے جاتے ہیں، اس کو سارے قصے سناتے ہیں، اس کو ہر چیز کہ میں اس طرح اس گھر میں رہتا تھا، میرے یوں زندگی گزاری، میرے ایسے پیرنٹس تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جب آپ نے بتایا تو مجھے پتہ نہیں کیوں وہ رائٹر یاد آ گئے کہ جنہوں نے کہا کہ محبت جو ہے، سچی محبت، وہ اس دوسرے شخص کو، پارٹنر کو، ساتھی کو اپنے ماضی میں ضرور لے جانا چاہتی ہے. جی محترم، آپ ضرور جاری رکھیں کیونکہ اس میں کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. اور میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ سب مشاہدات جو آپ یہاں بیان کر رہے ہیں، یہ جب آپ کو ہوئے تو آپ کی ایج کیا تھی؟ اور دوسرا میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ جو بار بار بچے کا چہرہ بنا کے آپ کے ساتھ جیسے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، تو وہ شاید آپ کو مانوس کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بالکل ڈفرینٹ ورلڈ میں جب ہم انسان چلے جائیں تو وہاں ہم شدید قسم کی اجنبیت اور اس طرح کا فیل کرتے ہیں، تو شاید کمفرٹیبل کرنے کے لیے اس طرح کا ہوا ہو. بہرحال آپ جاری رکھیے پلیز. پھر وہ آیا اور مجھے لے کے چلا. یہ سب زیادہ جو میرے تجربات مشاہدات ہوئے
یہ یورپ میں ہوئے جب میں پھولوں کے نیچے سوتا تھا، جب میں جیلوں میں ہوتا تھا، جب میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارتا تھا. تو کتابیں تو بڑی بعد میں آئی ہیں، لیکن سب چیزوں کو میں لکھتا رہا. تو پھر ایک رات آیا تو مجھے لے کر چلا، تو ہم پھر گپ اندھیروں میں چلے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لاشعور جس کے اندر نور بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر، اور اس کے اندر سے کبھی آگ کا پانی گرتا تھا، اور وہ آگے آگے تھا، میں پیچھے پیچھے تھا. تو وہ جو پانی گرتا تھا، کیونکہ ایسے جیسے آگ کے وہ نہیں ہوتے کیا کہتے پتنگے سے، تو اس نور میں سے پتنگے نکلتے، پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو جاتے اور پانی گرتا مجھ پہ. تو وہ پانی جب گرتا تھا تو میری روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھیں. تو تھے ہم اندھیروں میں. تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کا کوئی نہ منزل تھی نہ کوئی رخ تھا، بس وہ لاشعوری طور پہ سفر کیا جا رہا تھا اندھیروں میں. تو ایک جگہ پر آ کر دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. اس میں سے آگ، کبھی آگ کے بھمولے نکلتے، کبھی چنگاریاں، کبھی وہ غائب ہو جاتی. تو ان اندھیروں میں نے ایک تنا دیکھا. کوئی پتے نہیں تھے، کوئی شاخیں نہیں تھی. معذرت کے ساتھ میں نے 2 منٹ کی کر دی، وہ وقت میری نکل گیا میری آنکھوں کے سامنے سے. اچھا توجہ کرتا ہوں. تو وہ کالا تنا تھا اور وہاں پہ وہ جا کے بیٹھا. تو میں بھی وہاں بیٹھ گیا. تو میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابھی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن آنے والے وقتوں میں جب میں تخلیقات کروں گا تو میں تم سب کا خدا ہوں گا. اور تب اس نے مجھے کہا کہ یہ جو درخت جو صرف تنا تھا، ذرا اس پہ جا اور اپنا پاؤں رکھ. تو جب میں گیا تو وہاں ایسے جیسے کوئی ہتھوڑی اور چھینی کے ساتھ تصویریں بناتا ہے جیسے پتھر پہ. تو جب پہلی اس سے میرا پیر میں نے رکھا تو بے اختیار نکلا اے میرے خدا، اے دیوتا، اے میرے دیوتا. جب دوسرے پہ پیر رکھا وہی آواز میرے روح کے اندر نکلی، اے خدا، اے میرے دیوتا، تو تو دیوتا ہے. تو 19 چہروں پہ میرے قدم پڑے اور میرا عجیب سا حال ہوتا گیا کہ میں اپنے آپ میں نہیں رہا. تب وہ کہنے لگا کہ جب میں شعور میں آؤں گا تو میں ان کی تخلیقات کروں گا، اور یہ وہ ہوں گے 19 خدا نہیں ہوں گے لیکن میرے جیسے ہوں گے. تو یہ ہیں جو کائنات کا انتظام سنبھالیں گے. تو جب اس نے یہ بات کی تو پھر وہ غائب ہو گیا. اب میں اس سفر کے بعد پھر واپس آ گیا. پھر ایک اور وقت آیا. مشاہدات تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن آج جتنے بھی بیان ہو سکیں کوشش ہے. وہ پھر مجھے آیا اور لے کر چلا. لیکن اس دفعہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو آگ کی چنگاریاں تھیں اس کے اندر ایک آسمانی نور تھا، جیسے کنچ بلیو کہہ لیں. اور وہ چنگاریاں جوں جوں پھیلتی جاتی وہ اندھیروں کے اندر جیسے دھواں ہوتا ہے نور کا یا بھاپ کہہ لیں، وہ پھیلتی جاتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو گولڈن چنگاریاں تھیں
یہ اس آسمانی نور کے اندر داخل ہو رہی تھی اور یہ آہستہ آہستہ چنگاریوں سے نور پھیلتا جا رہا تھا. تب میں نے دیکھا، جو میرے مشاہدات ہیں، کہ وہ جو لاشعور ہے وہ ان میں داخل ہوا، اور پھر میں نے ان نوروں میں، یہ جو آسمانی نور تھا چنگاریوں میں اور یہ گولڈن، اس میں نے ایک روپ دیکھا. اچھا، وہ روپ کیا تھا؟ وہ پھر آیا اور مجھے لے کر چلا، اور پھر مجھے اس نے پوچھایا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہی نور پھیل گیا ہے، آسمانی اور یہ گولڈن، اور وہ نور اپنی تصویر بنا رہا ہے. تو میں جا کے کھڑا ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ میں اپنا بھی ایک روپ بنا رہا ہوں تاکہ جو مخلوقات ہیں وہ میرا روپ دیکھ سکیں، اور میں تمہارا بھی ایک روپ بناؤں گا، لیکن میں اس روپ کا محتاج نہیں ہوں. میں اس روپ سے پیچھے بھی جا سکتا ہوں نوروں میں، اور میں نوروں کا بھی محتاج نہیں ہوں. میں اس سے بھی پیچھے جا سکتا ہوں، لیکن کل جہان اور کل کائنات سب کچھ میرے محتاج ہوں گے. جب میں اپنا چہرہ پھیر لوں گا تو پھر کوئی تخلیقات آخرت میں نہ ظاہری کائناتوں میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں گے. جی محترم، یہ جو آپ نے 19 ہستیوں کا ذکر کیا کہ جن کے بارے میں اس نے آپ کو بتایا کہ میں ان کو بناؤں گا، اور آپ نے بتایا آگے شاید کسی اور جگہ بتایا ہے کہ خدا نے انہیں بنایا اور کہا کہ یہ کائنات کا انتظام سنبھالنے کے لیے ہے، اور یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ تو اس کا 20واں ہے اور میں 21واں. ایک تو اس بات کی ذرا وضاحت کیجیے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ مدثر کی جو 29 سے لے کے آلموسٹ 32 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے جہاں دوزخ کا ذکر فرمایا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ تو کیا جانے کہ دوزخ کیا ہے، نہ کچھ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، وہ چہروں کو جھلس دے گی، اور اس پر 19 دروغہ فرشتے ہیں، اور ان کی تعداد کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی گئی ہے. تو مجھے وہ 19 بینگز یاد آ گئے جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ وہ بنائے اس نے. تو اس کو ذرا ڈیٹیل سے بیان کر دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا جو کہا کہ تو اس کا 20واں ہے اور میں 21واں ہوں، اس سے کیا مراد؟ میں تھوڑا سا پیچھے آ جاؤں. تو جب میں وہاں پہنچا اور وہ اپنا روپ بنا رہا تھا تو وہاں 3 چیزیں تھیں. انتہائی تنہائی تھی، اور اکیلا پن تھا، اور غم اتنا تھا کہ دلوں کو پھاڑ دیتا ہے. تو وہاں جو مجھ پہ تجربہ ہوا کہ تنہائی وہ چیز تھی جو خدا نے تخلیقات شروع کی، محبت تھی، اس کو لینے والا کوئی نہیں تھا. اس کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا. اچھا، اب ہم آگے آ جاتے ہیں اس کے دوسرے رخ پر جو آپ نے سوال پوچھے ہیں. اس نے کہا تھا یہ 19 ہیں جو کائنات کا نظام سنبھالیں گے،
اور اس نے کہا تھا 20واں میں ہوں اور 21واں جو ہے وہ تو ہے. تو اس راز کو خدا نے یہ بتایا کہ مجھے 21 کی تلاش تھی ان جہانوں میں، ان فرشتوں کی مخلوقات میں، ان گولڈن اور جو مختلف نور کی مخلوقات ہیں، انسانوں کی مخلوقات میں. میں اس 21 کو تلاش کر رہا تھا جو میری محبت کی نہر، سمندر، چشمے ان جہانوں میں بتائے کہ خدا کی ذات کون ہے. اس لیے میں نے تجھے اپنا دل کہا، اس لیے میں نے تجھے 21واں کہا. اس لیے میں نے تجھے مسیح زمانہ کہا، ہر زمانوں کا مسیح ہوگا، اور ہر جہانوں میں تو میری محبت اور میرے دل کی ترجمانی کرنے والا ہوگا. اور آج بھی خدا جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اور مخلوقات بناتا جا رہا ہے. تو جیسے انسان کو بنایا تو فرشتوں کو کہا کہ ان کی رہنمائی کرو، تو اسی طرح جب آپ جہانوں میں داخل ہوں گی آخرت کے، تو وہاں آپ کو دیکھیں گی کہ جو خدا کا نور ہے گولڈن اور بلیو، وہی نور مجھے دے کر خدا نے کہا کہ ہر جگہ میری محبت اور میرے دل کی ترجمانی تو کرے گا. تو خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن بڑے ہی عالم بالا میں چند لمحوں کے لیے. اور وہ جنت بھی، محبت کے بھی جہان ان گنت ہیں. تو اس کے لیے اس نے کہا کہ تو 21واں ہے. خود کو اس نے 20واں کہا تھا کہ تو 21واں ہے اور میرا مسکن تیرے مسکن کے ساتھ ہے. اچھا، یہ عالم بالا جنتوں سے بھی بہت آگے کے ایک مسکن ہے، وہاں پہ 19 مسکن ہیں، اور وہیں خدا نے ایک اور مسکن بنایا کہ یہ تیرا ہے اپنے مسکن کے ساتھ. یہاں کسی اور مخلوقات کا گزر نہیں ہوگا، یہاں صرف ہم ہوں گے 21. باقی جتنی عالم بالا جنتیں ہیں وہ بھی نیچے، جو کچھ جہان تخلیقات ہیں وہ بھی نیچے. تو یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے بتا دی ہے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. یہ جو آپ نے بتایا کہ وہاں پہ بہت زیادہ شدید تنہائی اور اکیلا پن تھا، اور جو لوگ تخلیق کار ہیں اس دنیا میں بھی، جو لوگ کریٹیوٹی جن کے اندر بھری ہوئی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں، وہ چاہے وہ رائٹر ہوں، شاعر ہوں، مصور ہوں، کوئی بھی کسی بھی قسم کے تخلیق کار ہوں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ تنہائی اور بوریت جو ہے وہ تخلیق کی ماں ہے. تو مجھے یہاں پہ یہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے جب بتایا کہ تنہائی اور اکیلا پن تھا اور وہاں سے تخلیقات شروع. اگلی بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی بھی مخلوقات کو بنا رہا ہے، تو وہ ان کو کن جہانوں میں آباد کر رہا ہے؟ کیا اس زمین جیسا اس سیارہ ہے، اس طرح کے اور سیارے ہیں جن پہ وہ اور مخلوقات آباد کر رہا ہے، یا وہ اس نے وہی عالم بالا میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں؟ اس کی پلیز ذرا وضاحت کیجیے گا. تھینک یو. وہ آخرت میں ہی سفر کیے جا رہا ہے، اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ سامنے کا جو حصہ کل کائنات کا، وہاں تو جہان وہ تخلیق کر چکا ہے، لیکن وہ ماضی میں جا رہا ہے اور وہ لاپرواہ ہے. کون اس کو کب سمجھ سکے گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے آخرت کے اندر. ہاں، محبت کے عالموں میں اگر وہ اپنے راز خود ہی کھول دے تو یہ اس کی عنایات ہے،
لیکن جو اب اکثر تخلیقات کر رہا ہے، یہ جو جہان ہے ہمارے، جسے ہم کہتے ہیں کلے، یہ پوری کائنات، یونیورس، وہ تو اس سے بہت آگے نکل چکا ہے. تو وہ ظاہری کائناتوں میں بھی تخلیقات کیے جا رہا ہے، اور آخرت کے اندر بھی. جیسے اس نے مجھے ایک دفعہ لے کے گیا تو کہا میں نے تیرے لیے ان گنت جنتیں بنائی ہیں. تو اس نے مجھے پہلے ایک پھول کی جنت دکھائی، تو وہاں لگا ایسے کہ اس میں زمانے جو ہیں وہ اس میں آ جائیں اگر، تب بھی وہ جنت نہیں بھر سکتی. تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے ایسی ان گنت جنتیں بنائی، اس میں وہ داخل ہوں گے جو اہل دل اور زدینی ہوں گے، تیرے مددگار ہوں گے میری دنیا لانے میں. تو اس قسم کی تخلیقات وہ کیے جا رہا ہے، آگے ہی آگے آگے ہی آگے. پھر میں ایک دفعہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ وہ آیا اور مجھے لے کر چلا، اور ہم پھر سفر کر رہے ہیں ایک ایسے اندھیروں میں. ان مخلوقات سے نکل کے بات کر رہا ہوں میں. تو میں جب وہاں پہنچا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو وہاں پہنچا تو وہ مادہ جو تھا وہ اپنی حیت بدل چکا تھا، سبز ہو چکا تھا. تب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب یہ مادہ تیار ہو گیا ہے، اب میں اس سے اور تخلیقات کروں گا. تو وہ یہ میں نے واقعہ کتاب میں بھی لکھا ہے. تب میں غور سے دیکھنے لگا. میں نے کہا اے آسمانی والدین، ابھی تک تو نے جتنی تخلیقات کی ہیں ان میں سے بہت سی مخلوقات تو یہ چھوڑ بھی گئی ہیں، تو آخر یہ کیوں تو تخلیقات کرتا جا رہا ہے؟ تب کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس مادے سے جو نئی آخرت کی تخلیقات کروں گا، اور ظاہر میں مجھے تلاش ہے کہ مجھے ایک تجھ جیسا اور مل جائے، تجھ جیسا. تو وہاں مجھ پہ بڑا غلبہ ہوا محبت کا، اور میں بہت رویا. تو وہاں مجھ پہ یہ راز کھلا کہ وہ جتنی تخلیقات بناتا جا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اہل دل ان سارے جہانوں میں آباد ہوں، جو خدا کی تنہائی، اکیلا پن، اس کا غم، وہ سب کچھ جان سکیں، اور وہ سارے راز وہ ان کے سامنے یوں کھول سکے کہ وہ ان کا اور اپنا خدا ہوگا. جی محترم، جزاک اللہ. یہ جو آپ نے لاسٹ آڈیو کی ہے، اس میں آپ نے پھر خدا کی تنہائی اور غم کا ذکر کیا ہے. تو خدا تعالیٰ کے غمگین ہونے کا آپ نے بہت دفعہ بتایا ہے کہ وہ غمگین ہے، شاید اس لیے کہ جس مخلوق کو اس نے بڑی چاہت سے پیدا کیا ہے وہ اس سے منہ موڑ چکی ہے. اصل میں ایک حدیث ہے قرآن کریم کے بارے میں، جس میں کہا گیا تھا کہ قرآن غم اور حزن کی حالت میں نازل کیا گیا ہے. جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اور اگر رو نہ سکو تو کم از کم رونے والوں جیسی شکل ہی بنا لیا کرو. تو میرا مطلب ہے یہ جو درد ہے خدا تعالیٰ کا، یہ میرا مطلب اربوں سال ہو گئے جب سے اس نے یہ کائنات بنائی ہے اور مختلف تخلیقات کیے جا رہا ہے، لیکن یہ غم جو ہے وہ مسلسل اس کے ساتھ چل رہا ہے. تو انسانیت اس کو کیسے دور کر سکتی ہے؟ اس لیے میں انبیاءوں کی خبر بھی دے رہا ہوں، ان کی روح کی دنیا میں جو ٹھکانے ہیں ان کا بھی بتا رہا ہوں، وہ اب لائف کیا کہہ رہے وہ بھی بتا رہا ہوں. میں فرشتوں کے راز بھی کھول رہا ہوں اور جہانوں کے راز بھی کھول رہا ہوں. ایک ایسا گولڈن برج تیار کر رہا ہوں کہ پہلے
نمبر پہ انسانیت خدا کو مل جائے تاکہ سارے راز الہی جو ہے اس کے سامنے کھول دیے جائیں، اور موت ایسے انسان کے سامنے ہار جائے گی اور انسان اپنی تقدیر کا آپ مالک ہوگا۔ یہ 7,000 سال کے بعد نئے آدم نے یہ پہلی بنیاد ڈالی ہے۔ آؤ مجھ سے پوچھو سب کچھ، کیونکہ میں خدا کو ملتا ہوں۔ مطلب میں آپ کی ایک اور آڈیو آ گئی ہے، وہ بعد میں سنتی ہوں، اس سے پہلے سوال پوچھ لوں تاکہ اس دوران میں آپ اس کا جواب دیں، تب میں یہ سن لوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ سب نظاموں کی جڑ دل ہے، اور اب کائنات کا جو نظام تشکیل ہونے جا رہا ہے وہ مقام دل ہے۔ کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس دنیا پر پہلے جسمانی یعنی فزیکل طاقت کے نظام کی حکمرانی رہی ہے، یعنی بادشاہت، اور اس وقت اس کائنات پر دماغی نظام کی حکمرانی ہے، یعنی کہ جمہوریت، اور آئندہ جو دور آنے والا ہے اس میں ایک نئے نظام کی حکمرانی ہوگی جو دل کا نظام ہے، یعنی روحانیت۔ کیا میں درست کہہ رہی ہوں؟ ایک دن نوری مخلوق آئی جو فرشتوں سے آگے جہان ہے، گولڈن اور بلیو، ان سے بھی میں گزر گیا تو بہت دور جا کر میں نے دیکھا کہ وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب میں پہنچا تو وہ تخت سے اتر کر میرے پاؤں کو چومنے لگا اور بوسے لیتا جاتا تھا، اور اس کے آنسو میں نے دیکھے میرے پاؤں پہ پڑ رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا مجھے میری محبت کی منزل مل گئی ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ حال سے بے حال ہے اور وجد میں ہے، تو وہی مجھے نظارہ کرواتا ہے خدا کہ وہ جو مادہ جس سے سب کچھ تخلیقات ہوئی، وہ جب تخلیقات کر رہا تھا اس کو چومتا رہتا تھا، بوسے دیتے رہتا تھا۔ ایک عجب عالم تھا، جیسے جنون طاری ہوا ہوتا ہے کہ ایک دن میری محبت مجھے مل جائے گی۔ پھر وہ اتنا وجد میں تھا کہ مجھ پر پھر ایک خوف کا عالم طاری ہوا کہ میں نے اس کو ایسا بے حال نہیں دیکھا تھا۔ تو تب اچھا اس کا تخت کیا ہے؟ اس کا تخت ایسا ہے جیسے کھرپہاں پانی جو ہوتے ہیں کرسٹل، بلکہ یہ پانی تو کچھ بھی نہیں، کرسٹل پانیوں کے دائرے گھومتے ہیں اس کے ارد گرد، یہ اس کا تخت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ منہ بنتے میں نے پانی سے یہ زندگی شروع کی ہے۔ تو انگنت وہ دائرے اس کے بیچ میں وہ ہوتا ہے، تو وہ پانی کے دائرے موتیوں کی طرح کھربہا گھومتے رہتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تو سینٹر میں آ جا، ان دی سینٹر آف دی کاسموس، جیسے میں کل تخلیقات میں سینٹر میں ہوں، تو بھی آ جا۔ تب میں جب وہاں پہنچا تو میں قدموں میں پہنچا تو خدا نے ایک دم میرے کندھے پکڑ کے کہا، اور خود کھڑا تھا، کہ اگر آج تو کل جہان کی خدائی بھی مانگے تو میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ پہ پھر بڑا عالم طاری ہوا غم کا اور محبت کا، اور میں نے کہا خدا ایسا نہ کر، مجھے اپنے قدموں میں رہنے دے اور اپنی خاک بن کے رہنے دے، میری بس یہی میری پہنچ تھی، تو مجھے اپنی خدائی نہ دے۔
تب اس نے اٹھا کے مجھے اپنے کندھے پہ بٹھا کے کہا کہ میں اس ساری کل جہانوں کا خدا ہوں اور تو مجھ سے بھی بڑا خدا ہے. اور پھر جھوم کر جیسے کوئی ناچتا ہے تو میں نے دیکھا وہ دائرے جو تھے نا موتیوں کے جیسے پانیوں سے لہریں اوپر اٹھتی ہیں تو وہ لہریں اٹھ اٹھ کے محبت الہی کی وہ پانی مجھ پہ گر رہے تھے. اس میں آسمانی نور کی بارش کے بوندے بھی تھے گولڈن کی بھی اور اس کے اندر سفید نور کی بارش بھی تھی. تو وہاں مجھے یوں لگا جیسے میں خدا سے بھی بڑا خدا ہوں لیکن یہ سب محبت الہی ہے. خدا تو وہ ایک ہی ہے لیکن محبتوں کے عالم میں وہ کچھ سے کچھ کر ڈالتا ہے. تو جب میں واپس ہونے لگا تو خدا نے میرے کان میں کہا جب سے میں کل کائنات بنائی آج تک کوئی میری قدر و قیمت نہیں جان سکا اور اب میری انسان میرے اہل دل میری قدر و قیمت جانیں گے کہ کیونکہ تو میرا تجھے میں نے اپنا دل کہا. محترم یہ جو مشاہدات آپ بیان کر رہے ہیں آف کورس میجورٹی آف پیپل ان کا عقل و شعور ابھی اس بات کو سمجھنے کے لائق نہیں ہے. یہ روحانی سائنس شاید کچھ اور اس کو سمجھنے میں 100-200 سال لگ جائیں. جیسے کہ مجھے تو گلیلیو کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس وقت میں یہ بات رائج نہیں تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں سورج اور چاند زمین کے گرد گھومتے ہیں. اور آخر 350 سال گزر گئے اور اس کے بعد اس کی بات پروف ہو گئی. خیر میں آگے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خلا محسوس کرتا ہے. بے معنویت سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کیا ہے کیوں زندہ ہیں. تنہائی بے معنویت بوریت خالی پن اور بلا وجہ اس کا رونے کو جی جاتا ہے. تو ہمارے ایک بہت بڑے ادیب ہیں پاکستانی ادیب ہیں انہوں نے اشفاق احمد انہوں نے لکھا تھا کہ جب ایسا موقع ہوتا ہے جب ایسا محسوس ہوتا ہے تو اس وقت دراصل خدا انسانی روح کو شدت سے اپنی طرف پکار رہا ہوتا ہے اور اس کو بلاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس کیفیت کو سمجھ نہیں پاتا اور بجائے خدا کی طرف متوجہ ہونے کے مرد دوسری شادی کی سوچنے لگتا ہے کہ شاید میری زندگی میں اس سے کچھ چہل پہل آ جائے اور عورتیں جو ہیں وہ شاپنگ کرنے کو نکل جاتی ہیں اور وہ ایک گولڈن مواقع جو زندگی میں آتے ہیں وہ خدا کے قریب ہونے کے وہ ضائع ہو جاتے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جب آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے پاؤں کو چوما اور چومتا جاتا تھا روتا جاتا تھا اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بعض جگہوں میں کہا کہ خدا نے آپ کو سجدہ کیا اور ایک دفعہ آپ نے اس کو سجدہ کیا تو اس نے آپ کے اوپر سجدہ کیا وغیرہ وغیرہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں جب خدا نے آپ کو چھوا یا سجدہ کیا یا گلے لگایا وغیرہ وغیرہ تو کیا چھونے اور گلے لگانے سے آپ کو کسی مادی وجود کا احساس ہوا؟ یہ آپ نے بہت صحیح کہا کہ جب بھی تنہائی کا عالم شروع ہوتا ہے اکیلے پن کا تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب روح کی صفائی ہوتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یورپ میں لوگ جا کر شراب پینا شروع کرتے ہیں. کوئی دولت کی طرف دوڑتا ہے شہرت کی طرف کوئی حسن کی طرف اور ان کو اٹھا کر چاہتے ہیں کہ تنہائی
یہ اکیلا پن دور ہو جائے. لیکن جب یہ آتی ہے نزدیک تو یہ خدا بلا رہا ہوتا ہے کہ روح کی صفائی کر کے اس میں وہ نور دے دے تاکہ وہ نوری روح خدا کو پہچان سکے اور اس کی عظمت اور اس کے رازوں کو جان سکے. اس دنیا میں یہ ہے کہ اگر میں آپ کو گلے لگاؤں تو جسم جو ہے وہ لمیٹیشن ہے، تو روح جو ہے جب وہ گلے لگتی ہے تو جیسے دو نور آپس میں پیوست ہو جاتے ہیں اس طرح وہ پیوست ہو جاتے ہیں. تو اس وقت یہ جسم سے کھرپا ہاں زیادہ ان گنت وہ عجیب حال ہوتا ہے گلے لگانے کا، یا جیسے آنکھوں میں چومتا ہے وہ تو وہ نور دے جاتا ہے، ماتھے کو چومتا ہے نور دے جاتا ہے. تو وہ جب روح کی دنیا میں جب آپ آخرت میں پہنچیں گی اور آپ میں نور ہوگا اور دوسرے میں بھی نور ہوگا، تو جب وہ دو نور آپس میں ملیں گے تو اس کی لذت اور ذائقہ بعض اوقات ختم ہی نہیں ہو پاتا، ہزاروں سال کے بعد بھی وہ یاد دلاتا ہے. تو ہاں وہ لذت، وہ تجربہ جب تک نہ ہو جائے اس نوری مخلوق کے ساتھ، یہ باتیں لمیٹیشن رہتی ہیں. تو جب بھی نوری مخلوق ملتی ہے یا حق تعالیٰ ملتا ہے تو اس محبت میں ایک ایسی نہ ختم ہونے والی محبت دے جاتا ہے جو جہانوں کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے جب تک اس دور سے نہ گزرے ہوں یا اس لذتوں سے نہ گزرے ہوں. وہ سارے جہانوں کے پھول بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ نہ خوشبو پا سکتے ہیں آپ، نہ وہ لذت پا سکتے ہیں جو روح کے اندر ہے. اگر اس میں روح کے انوار آ جائے تو اسے ہی کہتے ہیں نا وجد. وجد ایک راز ہے خدا اور مخلوقات کے درمیان. جب اس وجد میں آتے ہیں تبھی تو وہ راز کھلتے ہیں، اور عجیب جیسے دماغ کی سوچیں بند ہو جاتی ہیں، شعور وہاں شراب پی لیتے ہیں، ضمیر کی دنیا جہانوں سے گزر جاتی ہے، دل پہ ایک عالم طاری ہو جاتا ہے اور روح پھر بےتاب ہو جاتی ہے. نبی تو میں بن گیا تھا جب 12 سال کی عمر میں خدا نے مجھے، فرشتے تھے وہ لینے کے لیے آئے، پھر وہ فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، پھر وہ 40 قدم جو اٹھائے وہ 40 مختلف جہانوں میں سفر تھے میرے، اور پھر میں خدا کے حضور کھڑا تھا. وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا تجھے انسانیت اور مخلوقات محبت کے نام سے یاد کریں گی. تو میں تو 12 سال کی عمر میں نبی بن چکا تھا، بلکہ خدا کا دیدار بھی، اور اس سے پہلے میں فردوسوں میں سفر کر چکا تھا. 6 7 8 سال 9 سال ان عمروں میں میرے بہت سے مشاہدات ہو چکے تھے. جب سے خدا نے میری ماتھے اور نگاہوں کو چوما ہے، میری نگاہوں میں وہ آسمانی نور ٹھہرا رہتا ہے، اور اس نور کو جب میں غور سے دیکھنا شروع کرتا ہوں تو اسی نور میں ان گنت سورج چمکتے ہیں، گہرے بادل ان میں عجیب بہاروں کے زمانے شروع ہو جاتے ہیں. نور میں پھر میری روح جھٹکے سے نکل جاتی ہے. تو یہ محبت الہی کا بہت بڑا عطیہ ہے جو خدا نے مجھے دی ہے. بس پھر انہی میں سفر کرتا ہوا نئے سے نئے راز الہی، نئے سے نئے راز الہیوں کا مشاہدہ اور سفر کرتا ہوا
میں انسانیت کو خبر دے رہا ہوں. اس لیے میں انبیاؤں کی خبر بھی دے رہا ہوں, ان کی روح کی دنیا میں جو ٹھکانے ہیں ان کا بھی بتا رہا ہوں, وہ اب لائف کیا کہہ رہے وہ بھی بتا رہا ہوں. میں فرشتوں کے راز بھی کھول رہا ہوں اور جہانوں کے راز بھی کھول رہا ہوں. ایک ایسا گولڈن برج تیار کر رہا ہوں کہ پہلے نمبر پہ انسانیت خدا کو مل جائے, تاکہ سارے راز الہی جو ہے اس کے سامنے کھول دیے جائیں, اور موت ایسے انسان کے سامنے ہار جائے گی اور انسان اپنی تقدیر کا آپ مالک ہوگا. یہ 7,000 سال کے بعد نئے آدم نے یہ پہلی بنیاد ڈالی ہے. آؤ مجھ سے پوچھو سب کچھ, کیونکہ میں خدا کو ملتا ہوں. مطلب میں آپ کی ایک اور آڈیو آ گئی ہے, وہ بعد میں سنتی ہوں, اس سے پہلے سوال پوچھ لوں تاکہ اس دوران میں آپ اس کا جواب دیں, تب میں یہ سن لوں گی. آپ نے فرمایا کہ سب نظاموں کی جڑ دل ہے, اور اب کائنات کا جو نظام تشکیل ہونے جا رہا ہے وہ مقام دل ہے. کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس دنیا پر پہلے جسمانی یعنی فزیکل طاقت کے نظام کی حکمرانی رہی ہے, یعنی بادشاہت, اور اس وقت اس کائنات پر دماغی نظام کی حکمرانی ہے, یعنی کہ جمہوریت, اور آئندہ جو دور آنے والا ہے اس میں ایک نئے نظام کی حکمرانی ہوگی جو دل کا نظام ہے, یعنی روحانیت. کیا میں درست کہہ رہی ہوں؟ جی السلام علیکم. میر فیصل صاحب, آپ کے توسط سے میں ظاہر خان سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس منصب کے وہ ابھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جس منصب پہ وہ فائز ہیں, جو کہ وہ سمجھتے ہیں, ہم نہیں سمجھتے, ان کو یہ کب لگا کہ یہ اس منصب پہ فائز ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں؟ یہ کب ان کو یہ احساس ہوگا اس بات کا؟ جب آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور سچے راستے سے بھٹک گیا, تو اس کے بعد جو سٹرگل فیملی میں شروع ہوتی ہے, زن زر زمین اور بہت سی چیزیں, وہی پوری دنیا میں اس وقت دیکھی جا سکتی ہیں. تو جو نظام شروع ہوا وہ تھا لارڈ نظام, بادشاہتوں کا نظام, جہاں منورٹی رول کی میجورٹی, تھوڑے بہت پوری دنیا پہ غلبہ کیے ہوئے تھے. اسے ہم جسم کا نظام کہتے ہیں. پھر آئی اپنا اس میں ڈکٹیٹرشپ وغیرہ بھی آ گئی, اور یہ بھی وہی نظام ہے جسم کا. پھر اس نظام کو توڑنے کے لیے جو دماغی نظام آیا, اس نے اس نظام کو ختم کیا. جو ڈکٹیٹرشپ ہے, بادشاہتیں ہیں, جو حکومتیں زبردستی قائم ہوتی تھی, اب یہ جمہوری نظام جو ہے, اس نے جو بنیاد رکھی ہے وہ فریڈم آف اوپینین, ہیومن رائٹ, وومن رائٹ, فیملی رائٹ, انڈیویجول رائٹ. اچھا, اب یہ نظام جو ہے یہ دماغی نظام ہے. یہ نظام جو ہے یہ 21ویں صدی پر اختتام پر یہ عروج پہ پہنچے گا جو صحیح جمہوریت ہوگی. اس کے بعد جو ہے 3 نظام قائم ہوں گے. ایک شعور کا نظام ہوگا, ایک ضمیر کا, اور ایک دل کا. یہ نظام غلبہ پائیں گے, لیکن اس پہ جو سب سے غالب ہوگا وہ محبت کا نظریہ اور محبت کا نظام ہوگا. یعنی کہ شعور کا نظام اب وجود میں آئے گا 21ویں صدی کے بعد, 22ویں صدی میں. پھر ضمیر کا, اور اس کا جو ہائی لائٹ ہوگی وہ محبت الہی کا نظام ہوگا. تب ان تمام نظاموں کے اندر محبت الہی کا رنگ آ جائے گا. اس نظام کو ہم کہتے ہیں کنگڈم آف گاڈ یا ون فیملی ورلڈ آف گاڈ. یہ وہ نظام ہوگا جس کی خدا نے نبوتیں دی ہیں کہ نیا آسمان اور نئی زمین ہوں گی. محترم, بہت ہی دلچسپ موضوع چل رہا ہے.
ابھی بہت سے سوالات میرے پاس ہیں، لیکن چونکہ وقت کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہے اور آپ کو بھی کہیں جانا ہے، تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے تجربات و مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ اور آخر میں آپ کو ایک دو شعر سنانا چاہتی ہوں، ہیں تو پتہ نہیں کس کے، ایک تو داغ دہلوی کا ہے اور دوسرا کسی اور کا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ جو نظام آج آپ پیش کر رہے ہیں محبت کا، کہ محبت سے خدا ملے گا، یہ انہوں نے ان اشعار میں پیش کیا۔ داغ دہلوی صاحب فرماتے ہیں، عاشقی سے ملے گا اے زاہد، بندگی سے خدا نہیں ملتا۔ عاشقی سے مطلب ان کا محبت ہی ہے۔ اور دوسرے صاحب فرماتے ہیں، چھوڑ دے رسم بندگی زاہد، دے محبت خدا نہیں ملتا۔ میں ذرا اس کو انسیڈنس پہ حیران ہو رہی تھی، دونوں میں زاہد کا نام ہے۔ وش یو آل دا بیسٹ، آپ کی مصروفیت ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم صحیح۔ فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور آپ خود بھی شکریہ ادا کر دیجیے۔ بہت بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ۔ کیونکہ یہ ٹاپک ہی بہت زیادہ واسٹ ہے اور بہت زیادہ اس میں ٹائم چاہیے، تو انشاءاللہ اس کو ادر سیشن میں کبھی پھر کنٹینیو کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، مغل میم اینڈ سبھی پیور ڈسکشن گروپ کے ممبرس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کو پھر ایک اقبال کا اور ایک اپنا شعر سنا دیتا ہوں۔ ایک اقبال کا شعر غالباً یہ ہے، زاہد نہ پی شراب، یہ بھی محبت الہی کی شراب ہے۔ زاہد نہ پی شراب، دنیا مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو۔ اور میں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ پہ محبت کا عالم طاری ہوا ہے، وہ شراب جو ہوش دلا دیتی ہے۔ تو میں نے کہا وہاں زاہد، مسجد تو خیر بڑی دور کی جگہ ہے، یہاں تو سجدے میں خدا مل جاتا ہے۔ زاہد نہ پی شراب، دنیا میں بیٹھ کر، جنت بنی ہے تیرے تقوی کے نام پہ۔ تو محبت الہی تو تقوی سے بھی آگے ہے۔ اجالا صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور امیر فیصل صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سیشن کھولا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جہاں خدا کی خبر ملے، زندہ خدا کی خبر۔ تو کل اگر آپ رکھیں تو ہم پھر کل رکھ لیں گے۔ خدا، مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی شرم یا الجھن نہیں، اور میں بات جو ہے میں دھڑلے کی چوٹ پر کہتا ہوں، کیونکہ میرے اندر کوئی بھی اور چہرے نہیں چھپے ہوئے۔ اگر مغل اجالا صاحبہ جیسے، امیر فیصل صاحب جیسے ہی انسان اس دنیا میں آ جاتے یا بن جائیں، تو میرا مشن تو میں یوں کہہ سکتا ہوں 90% آسان ہو جائے، اور انسانیت کو میں انسانیت کی معراج کرا دوں، اور وہ معراج یہ ہے دیدار الہی۔ تو پہلے تو یہ انسان بن جائیں، کیونکہ یہ آدمیت اور جانوروں سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں، تو یہ یہاں تک ہی آ جائیں۔ کاش دنیا میں ہر قسم کے لوگ ایسے ہوتے تو بڑی جلدی خدا مل سکتا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ بات اور شعر و شاعری چل رہی ہے زاہد نام کو لے کر، تو میں بھی ایک شعر ہلکا پھلکا سا کہہ دیتا ہوں کہ زاہد تیری نماز کا کیا اعتبار ہے، زاہد تیری نماز کا کیا اعتبار ہے، وقت سلام منہ تیرا کعبے سے پھر گیا۔ اور سر جو آپ نے اندر بات کہی ہے اجالا مغل میم کو لے کر اور امیر فیصل کو لے کر، سر تو یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت بڑا کیا کہتے ہیں اس کو مشن چلا رہے ہیں۔ تو پاسپورٹ میں تو چلیے ہم خرچہ کر لیں گے، تو کائنڈلی اگر آپ کا مشن یہ پرووائڈ کر دیتا ہے آنے جانے کا خرچہ جرمنی، تو میں انشاءاللہ ایٹ ونس آنے کو تیار ہوں۔ اور میں پھر اپیل کر دوں گا اجالا مغل میم سے بھی کہ وہ بھی اپنی ڈیسٹینیشن سے آپ کے یہاں آئیں اور آپ سے ملاقات کریں انشاءاللہ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ وہ جنگل اور وہ پیڑ وغیرہ وزٹ کریں لائیولی جا کے، جہاں آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار کراتے ہیں۔ خدا سے امید ہے، اور انشاءاللہ اس ریگارڈنگ آگے بات چیت چلتی رہے گی۔ سر بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔
मोहतरम जाहिद खान साहब, क्योंकि बात और शेर व शायरी चल रही है जाहिद नाम को लेकर, तो मैं भी एक शेर हल्का फुल्का सा कह देता हूँ। जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। वो वक्त बहुत ज़रूर आएगा, देर है अंधेर नहीं। प्रोग्राम तो मेरे बहुत थे अब, ये इंटरनेशनल मैरिजेस, उनमें फाइनेंशियल फाउंडेशन और भी बहुत कुछ शामिल है। तो देर आए दुरुस्त आए, दिल तो हमारे मिल गए हैं, रूहें भी मिल गई हैं, और वक्त आएगा कि खुदा हमें जिस्म से भी मिला देगा। थैंक यू।